یہ ہر پاکستانی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ دنیا فتح کر سکتی ہے. اس کو یہ کہا گیا تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتی, مطلب تو اپنے بچوں کو پرورش کر, دور کی بات ہے تیری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. سو جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ریلیف میں چل جاتی ہے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو اٹھ کے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں. اسکولز میں بھی, کالج میں بھی, دفتر میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس وقت بڑی بڑی نوکریوں پہ لڑکیوں کو ہراس کر رہے ہیں. وہ اخبار میں یا ٹی وی پہ نہیں آتی, وہ ہوتا یہی ہے ان کے ساتھ. بیکاز ہم اپنے آپ کو بس کسی نہ کسی طریقے سے جو چل رہا ہے وہ اپنے گھر میں بھی چلانا ہے, جو امریکہ میں چل رہا ہے وہی میں نے اپنے گھر میں چلانا ہے. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Guys, my name is Sahil Adeem. This is a second episode we're trying to do for the women leadership session that we had an overwhelming response of. اور اسی کے زمرے میں ہم نے اتنے سارے سوالات ہمارے پاس جو آئے ہیں, وی ہیڈ ٹو ڈو another session. ایکچولی جو سوالات کی لسٹ ہے ہمارے پاس, اس کی وجہ سے ہمیں شاید 2 یا 3 اور سیشنز کرنے پڑے. اینڈ یو نو we are not limiting this to any number. We can go into a 100 episode series as well. This is why we're here. This is a joint effort of many people in our company who have come together کہ کسی طریقے سے we have to make a difference in the way people set their standards of thinking. This is what the vision statement of our company is, to raise the standard of thinking. اور اس کے سب ٹاپکس میں سے ایک جو ہے وہ اس کی یہ دوسری قسط ہے, جس میں ہم یہ کور کرنا چاہ رہے ہیں کہ how should women set the standards of thought when it comes down to leadership, their roles in regular lives, home, offices, other daily walks of life, and most importantly, how critical is their role in determining whether they qualify for any sort of leadership position or authority, or any sort of perception that we have from this word called leadership. اور مجھے mixed feedbacks آ رہے ہوتے ہیں of how to carry these sessions. ہم ہر ایک کی ہر ڈیمانڈ اس وقت اس لیے پورا نہیں کر سکتے because we do not have a single cluster. ہمارے کچھ opposing feedbacks بھی ہیں, as you might have noticed in the comments as well, جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بے تحاشا comments چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے سب جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے کامنٹس کرتے رہیں اور ہمیں کرٹیکل انالیسس, جو کرٹیسزم ہے وہ بھی دیتے رہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں سجیشنز بھی دیتے رہیں. بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ فار اینی سارٹ آف پریز. ایکچولی وی آر اگینسٹ اور اینٹی پریز کمپنی. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہر طریقے کا فیڈ بیک دیں, اور اس فیڈ بیک میں ہمیں کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ صرف آپ اردو میں بات کیجیے, اور کئی دفعہ یہ بات کہا جاتا کہ سر پلیز ادر دین اردو آڈینس بھی ہے آپ کی. سو as personal leadership requirement of this company, we have to mix Urdu and English. اور جو non-Urdu speaking audience ہے ہماری, ان کے لیے I'll just speak in Urdu for that, for those people, that whoever wants to attend all of our sessions and this sort of concept, our concepts, and know our theories and the way we actually approach regular life, I urge you guys to actually talk to us so that we can hold customized English sessions. We are fluent in 3-4 languages. We can actually do certain different sessions. But since we are addressing a general population which is mostly Urdu speaking, we cannot just go solo on an English language delivery. And also, we have majority of people who actually do not understand anything in English. So we are here for a bigger purpose of actually getting a bigger group addressed. So we're going to hold only English sessions if there's enough people who are actually clustered together to come in to our page, our regular channels, and then they actually demand some sort of learning. So other than that, we'll have to mix Urdu and English. تو رہی بات باقی کے ہمارے تمام تر پاکستانی اور whoever speaks and understands Urdu, ان لوگوں کے لیے ہمارا جو زیادہ تر میڈیم ہے وہ اردو ہی رہے گا.
اور اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو اردو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور ہمارا مقصد انگریزی یا اردو کہیں سے بھی نہیں ہے، ہمارا موڈ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس سیشن آن دیٹ نوٹ by declaring that it's always going to be a mix. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم صرف اردو میں بات کریں یا صرف انگریزی میں بات کریں، unless of course کسی ایسی آڈینس نے مجھے الگ سے کلسٹر کر دیا ہو کہ ہم نے ایک بیچ بنا لیا ہوا ہے، آپ ہمیں اس لینگویج کے اندر ہی ایڈریس کیا کریں. کیونکہ اتنی ساری سائنس ہمیں اور اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور اتنی ساری ٹرمینالوجی جو ہے جو کہ اردو میں موجود ہی نہیں ہے، so we cannot، ہم صرف اردو میں بات نہیں کر سکیں گے. مگر کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اردو میں ہی بات کی جائے، اور جن لوگوں کو اردو نہیں آتی ان کو الگ سے ایڈریس کیا جائے. سو کمنگ بیک، سب سے پہلے چونکہ ویمن لیڈرشپ کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور آج کی تاریخ کے اندر جتنا انفلوئنس ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں، جو ہماری کمپنی کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پریشر یہ تھا کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا ایشو ایڈریس کیا جائے، اور وہ یہ کہ جنرل لیڈرشپ کا اور ویمن لیڈرشپ کا آپس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تو اور اس کے زمرے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم آئسولیٹ کر رہے ہیں صرف عورتوں کے لیے، اور کیا کیا چیزیں جو جنرلائز کر رہے ہیں. یہ بہت کرٹیکل کوسچن ہے جو میری اپنی کمپنی کی طرف سے مجھے بار بار پریس کیا جاتا ہے کہ آر یو اونلی ایڈریسنگ ویمن اور آر یو ایڈریسنگ پیپل تھرو وچ ویمن کین لرن. سو وی آر اونلی ایڈریسنگ ویمن، بٹ وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس ویمن ٹو گیٹ اے پرسپیکٹو کہ جنرل لیڈرشپ ڈیفینیشنز اور صرف ویمن ان دیئر اون فزیولوجی اینڈ سائیکالوجی جو ان کی آئسولیشن ہے، وہ دونوں کی دونوں چیزیں ایڈریس ہو سکے. سوری. تو سب سے پہلی بڑی بات وہ یہ کہ whatever our country is going through right now, the biggest incident that actually happened، جو سب سے بڑا واقعہ اس وقت ہم سب کو تنگ کر رہا ہے، وہ ہے اس بچی کا جو کہ ابھی واقعہ ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا الارم ہے ہم سب کے لیے. زینب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کو وہ ایک انڈیکیٹر ہے، اتنا بڑا الارم بجا ہے ہم سب کے سامنے کہ یہ تو ٹی وی پہ آ گیا نا واقعہ، مگر یہ ظلم آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، یہ ہر تیسری چوتھی گلی میں ہو رہا ہے یہ ظلم، اور سب سے زیادہ وکٹم اس ظلم کا خواتین ہیں. اور یہ سب سے بڑا ریزن ہے ہمارا ویمن لیڈرشپ کی اگلی قسط کو اور اس سے اگلی قسط کو بھی پریس کرنے کا، کہ جب تک خواتین خود ایک خاص موڈ آف انٹلیکٹ اینڈ ابیلٹی کیپیبلٹی میں نہیں آئیں گی، تب تک اس طرح کے واقعات جو ہیں ہم نہیں روک سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانی رکھے. وی آل ہیو ڈاٹرز، وی آل ہیو سنس اور کڈز، مگر یہ جو اتنا بھیانک واقعہ اس بچی کے ساتھ ہو گیا، اس گھر کے ساتھ ہو گیا، اس کو آئندہ نہ ہونے کے لیے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے. سو اس کے پیچھے ہمارا بڑا سمپل پرسپیکٹو ہے کہ اس طرح کے جو مظالم ہیں، جو ظلم کی جو انتہا کر دینے والا جو شخص پھر رہا ہے یہاں پہ، اور ایک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی، ان کی سوچ کا مسئلہ ہے. اصل میں جرم کسی بھی ملک میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، اٹس ناٹ جسٹ پاکستان جہاں پہ واقع ہو رہا ہے. یہ کینیڈا میں رہا ہوں، وہاں پہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا ظلم ہر علاقے میں ہو رہا ہے. تو اٹس ناٹ کہ صرف پاکستان میں ظلم ہوا ہے، مگر ہم نے کیا کرنا ہے ایز نیشن اس کو روکنے کے لیے، وہ ہے ہمارے سوچ کے ان معیار کو اچیو کرنا. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک پرسپیکٹو کلیئر کر لیں. In order for us to save our kids for being raped, we have to understand that we have to stop creating rapists in our own houses. This is a simple perspective. بچوں کو ریپ ہونے سے نہ بچائیں، بچوں کو ریپسٹ بننے سے بچائیں. اور یہ ہمارے ہی بچے جو کہ بڑے بڑے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ کہیں آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے. Those are the people who are just suffering from this big disease called the suppression of thought. اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا morality کیا ہے، philosophy کیا ہے، سوچنا کیسے ہے، کیا چیز غلط، کہاں جا کے کس کا کیا اثر ہوگا. اور یہ چھوٹی سی بات ہے جو کہ ایک چھوٹی سی پینسل چوری کرنے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کے مظالم ڈھاتا ہے وہ ظالم بڑے ہو کر. So it's not just about that man as a criminal. It is about his mother as a leader who failed miserably. It is about my wife and my mother as a leader. It is about all the people, his father as a big leader who failed miserably. So since we are talking about women only, you have to understand what your responsibility is to save your own daughters and your own selves by isolating
جینڈر اینڈ آل آف دا اسپیسیفکیشن ہم سب کا سب ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ایک جنرل لیڈرشپ کی کور فلاسفی کو انٹیکٹ رکھیں اور میک شیور اف ایوری ہاؤس ہولڈ میک شیور کہ میرے گھر سے کوئی ریپسٹ نہیں بڑا ہو رہا, میرے گھر سے کوئی مینیاک نہیں پرورش پا رہا, تو باقی کی تمام بچیاں محفوظ ہو جائیں گی ہماری. مگر وہی بات ہے, ہم اگر خالی پروٹیکشن اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں کہ میری بچی ریپ نہ ہو جائے, تو پھر آپ کے گھر کا جو بیٹا ہوگا وہ بڑے ہو کر پھر خدا نہ خواستہ ایسے ظلم ڈھا رہا ہوگا, بیکاز آپ کا پرسپیکٹو ہی الٹا ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ یور فریمز آف ریفرنسز, وہ لیڈرشپ بیسڈ ہی ہونی چاہیے. اور اس بات کے اوپر میں اپنا سیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک خاص پلی کے ساتھ, ایک گزارش کے ساتھ. دنیا میں جتنے بھی بڑے لیڈرز گزرے ہیں نا, خواتین ہو یا مرد ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اتنے سارے سوال آئے ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے بار بار کہ یار عورتوں کو لبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم, اینڈ آئی ایم تھنکنگ میں اس کا جواب بڑی اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ دوں گا, آرگیومنٹ کے ساتھ. مگر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ پاکستان کا جو بیس کلچر ہے نا اس کے اندر اوپننس نہیں ہے. اتنی برے طریقے سے یہ دیوار قائم کی جاتی ہے گھروں کے اندر کہ ہم اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اس طرح کا انٹرفیس نہیں رکھتے کہ وہ ہمیں اوپنلی ٹرین کر سکیں. وہ سبلیمنلی ٹرین کرتے ہیں, امپلیسٹلی ٹرین کرتے ہیں ہمیں. میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں جس کے بعد ہم یہ سیشن سٹارٹ کریں گے اسی سوال کی بیس کے اوپر, کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, خصوصی طور پہ خواتین سے میں ایڈریس کر رہا ہوں, آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کو, اپنی امی کو سامنے بٹھا کر فارملی نوٹ پیڈ ہاتھ میں پکڑ کر نوٹس لیے ہیں کہ اما آپ مجھے بتائیں واٹ از یور لائف اسٹائل وین یو گاٹ میریڈ, واٹ ور یور فیکٹرز, کیا ہنڈرنسز ہرڈلز آ رہی تھیں, کیا ڈیسیژن میکنگ کی تھی آپ نے میری پرورش کے اندر, کیا کیا چیزیں تھیں جو آپ کو مسئلے پیش آ رہے تھے, کہاں سے آپ ڈیسیجن لینے تھے, آپ کے فائنینشیل حالات کے مطابق کیا کیا آپ کے پاس آپشن آئی تھی, آپ نے کیا کلک کیا تھا اس میں سے. بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں نا اس وقت, چونکہ ہم ٹریننگ کمپنی ہیں, ہم ٹریننگ دیتے ہیں, میں اس سے زیادہ اچھا ٹریننگ ماڈل نہیں بنا سکتا جتنا کہ پاکستانی عورت کو اپنے گھر میں مل رہا ہے. بڑے بڑے CEOs کو ہم ٹریننگ کے اندر بڑی بڑی سختیوں میں ڈالتے ہیں, مگر اتنی سختی میں نہیں ڈال سکتا میں جتنا کہ پاکستانی خاتون ایک گھر کے اندر بچے پالنے میں سختیاں جھیل رہی ہے. اگر میرے پاس کوئی خاتون CEO ہوتی نا تو میں اسے کہتا سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو کی پرورش کے اندر وہ والے پرنسپلز ڈالو اور پھر دفتر میں آؤ اور ہمیں بتاؤ ان ایکسپیریمنٹس کا رزلٹ. مگر ہم نے کبھی اپنی والداؤں کو, اپنی امیوں کو, اپنی گھر کی بڑی خواتین ہیں, ان سے پوچھا نہیں کہ کس ماڈل کے اوپر انہوں نے, کس کانشیس تھاٹ کے اوپر انہوں نے پرورش کیا ہماری. Those are the finest examples of leadership. Because many people have asked کہ پاکستان میں عورتوں کی کوئی لیڈرشپ کی ایگزامپل ہی نہیں ہے. اور میں سوچ رہا تھا یہ 20 کروڑ کی عوام کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی, کہاں سے یہ ان کی گھر کے یہ ڈیفینیشن میں فرق آ گیا. Your own mother is the finest possible example of one principle, at least, if not all. اور وہ کیا ہے؟ 100% ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن. لیڈرشپ کا کی ایٹریبیوٹس میں سے ایک کی ایٹریبیوٹ ہے کہ اگر وہ فل ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کنجوسی کر دیتا ہے اپنی ڈیڈیکیشن میں, یا پوری کی پوری طریقے سے نہیں انٹر ہوتا اس لیڈرشپ کور کے اندر, تو وہ لیڈر نہیں ہے. اور اس سے اچھی ایگزامپل پوری کائنات میں نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے خاتون اپنے گھر کے اندر اس ماڈل کو ڈیووشن کے ساتھ پورا کرتی ہے. ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں, آپ کے ذہن میں ایکسیپشن آتی ہیں, سائیکولوجیکل ایشو ہم سب کا کہ ہم سب سے پہلے ایکسیپشنز دیکھتے ہیں. جنرل رول یہی ہے, پاکستان کے کسی بھی گھر میں ماں کی ڈیڈیکیشن کے اوپر شک نہیں کر سکتے آپ کہ وہ کس نیت سے اور کس ریزیلینس کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے. سو دیٹس یور بگیسٹ ایگزامپل آف ہاؤ ویمن لیڈرشپ از being played every single day in our lives. آپ ان کو بٹھائیں and start taking notes. Those are your biggest teachers and trainers for leadership. And then you will see کہ کیا کیا باتیں وہ آپ کو کبھی بتاتی ہی نہیں تھی, because ہم پوچھتے ہی نہیں تھے. ہم جا کے ہارورڈ یونیورسٹی میں لیڈرشپ کی ٹریننگ لے لیتے ہیں, کروڑوں روپے لگا رہی تھی ایک کمپنی امپلائیز کی لیڈرشپ ٹریننگ میں, مگر یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتی کہ جاؤ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جا کے دیکھو کہ ریئل لائف سینیریوز کے اندر ڈیسیژن میکنگ انہوں نے کیسے کی. تمہیں یہاں تک پہنچا دیا نا انہوں نے, کسی نہ کسی دیوار کو, کسی ہرڈل کو کراس کر کے, کسی آگ میں سے گزر کے تم لوگوں کو سیفٹی انٹیکٹ رکھتے ہوئے تمہیں یہاں پہ پہنچایا. سو آل یور گرلز ٹاک ٹو یور مدرس of how their life
changed when they got married, when they had you, and then how they raised you up. And that's your finest example. मैं कौन होता हूँ आपको women leadership बताने वाला? मैं आपको सिर्फ याद कराने वाला एक एजेंट हूँ. Okay? So first and foremost, जो core leadership attribute है ना, full dedication, devotion, उसकी एग्जाम्पल की और उसकी ट्रेनिंग लें अपनी घर की वालदा के साथ बैठें और प्रॉपर ट्यूशन लें. ओके, मैं कितनी दफ़ा भी बताऊं कम है, और मैं ये सेशन के एंड में दोबारा याद कराऊंगा इंशाल्लाह आपको. ओके, सेकेंडली नाउ वी गोइंग टू जंप स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, बिकॉज मैंने ये सेशन जो है दूसरी किस्त की इसलिए थी बिकॉज पहली किस्त में हम इतने क्वेश्चन ले नहीं सके थे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं पहला सवाल जो है ना वो सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो जनरल लेवल क्वेश्चन है, हम कैटेगरी पहले से कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साहिल, दिस इज फ्रॉम Kalimullah sahab from Sindh. He didn't write the city. Sahil, are you trying to liberate the Pakistani women like the West? It's a simple question. I do not know कि इनको ये कहाँ से आप में से किसी को भी कहाँ से ये शक हुआ कि मैं पाकिस्तानी वुमेन को लिबरेट नहीं कर रहा. मैं पाकिस्तानी वुमेन को, पूरी दुनिया की ख़वातीन को वाकई में लिबरेट करने का एक मिशन है मेरा. मगर उस लिबरेशन का और मेरी लिबरेशन का तो बड़ा फ़र्क है. जिसको आप लिबरेशन समझ रहे हैं, क्योंकि आप ट्यून हुए हैं टीवी देख देख के विमेन लिबरेशन और विमेन लिबरेशन फ्रंट के दास्ताने और किस्से सुन के. आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट एंड आई नो व्हाट फेमिनिस्ट people are calling this word, how they define the liberated woman. I want you to go back in time. जरा सोचें एक दफा कि जब अल्लाह ताला ने अपना ये दीन उतारा था ना, जिस अरब में वो दीन उतारा था, उस वक्त के खवातीन के हालात क्या थे. बच्ची को पैदा होते ही दफनाने का सीन अपने जहन में लेके आए. सोचें कि आपके घर का कोई शख्स अपनी बेटी को दफना रहा हो, आपको पता चलेगा तब के इंटेंसिटी क्या थी उस वक्त हालात की. औरतों को सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसकी तफसील में मैं जान नहीं सकता, बट यू ऑल नो कि खवातीन के किस लेवल के हालात की पसमानदगी चल रही थी सोच की. उस दौरान एक ऐसी फिलॉसफी आसमान से अल्लाह ने खुद उतारी कि औरत मर्द बराबर हैं, माँ के हकूक से आगे किसी के हकूक नहीं है, और लिस्ट बताई क्या क्या हकूक हैं. उस वक्त वो हालात थे, एक रिमाइंडर मैं आपको करा दूं कि क्या हालात हो चुके हुए थे दुनिया के, कि एक आदमी को अपनी सौतेली माएँ विरसे में मिलती होती थी. बाप के मरने के बाद अपनी सगी माँ को छोड़कर सौतेली सारी माएँ उसको विरसे में मिल जाती थी. ये तो हालात थे ख़वातीन के. सो जब अल्लाह ताला का दीन जब नीचे आया ना, ये फिलॉसफी, जिस कोर फिलॉसफी को वी एक्चुअली मॉडल, सोर्स कोड की सारी लीडरशिप मॉडलिंग जो है वो कोर डिवाइन फिलॉसफी ऑफ अल्लाह इनसाइड आवर ओन दीन हमने सेटल की है, और उसको ऊपर साइंस के तमाम मैट्रिक्स सर्कुलेट किए. दैट्स हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग आवर लीडरशिप फिलॉसफी. आप इमेजिन करें जब अल्लाह का दीन ज़मीन पे आया ना, और उस वक्त ये हालात थे कि माँ अपनी सौतेली माएँ विरसे में मिलती थी एक आदमी को, तो उस वक्त के लोगों ने क्या सोचा होगा. इस वक्त जो फेमिनिज्म की प्रचार करने वाले लोग हैं ना, जो वो कुछ भी नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरबों ने क्रिटिसिज्म किया कि तुमने औरतों को कहां से कहां पहुंचा दिया. फेमिनिज्म बेचारे तो करीब से भी नहीं फटक सकते उस लिबरेशन के जो दीन ने आके औरतों को लिबरेशन अता की थी. अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं उनके थ्रू आपको बताऊंगा कि आजकल की म्यूटेटेड फिलॉसफी में खवातीन को और मर्दों को भी, दोनों को, हम किस तरीके से मेंटल सप्रेशन में लेके आ रहे हैं. ओके, और लीडरशिप की डेफिनेशन को कहां से कहां ले गए हैं. वी एक्चुअली अस्यूम कि लीडरशिप का मतलब होता है पोडियम पे खड़े होकर माइक के पीछे से ऑर्डर देना. वी एक्चुअली अस्यूम के बंदूक पकड़ी हुई है और पूरी की पूरी आर्मी कंट्रोल कर रहा है, नेपोलियन या कोई आज का जर्नल, और वो लीडरशिप है. इवन दो लीडरशिप की इतनी किस्में हैं कि जितनी दुनिया में जिंदा हशरात की किस्में नहीं है. हर जगह के ऊपर कोई ना कोई लीडरशिप का मॉडल है. अब हम किस मॉडल को विमेन लीडरशिप मॉडल के ऊपर लेके आते हैं. वी टेक द लीडरशिप ऑफ इन्फ्लुएंस. दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रोजेक्ट that all women should actually come into a role primarily on leadership of thought and influence. And that's where 99% of current leaders actually reside. वहाँ पे रहते हैं. कोई physical hardship या जा जाके लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आगे जाने वाली leadership में तो आजकल कोई है भी नहीं. कोई भी political leader लें, कोई भी scholar लें, कोई भी इस वक्त spiritual leader ले लें, कोई भी
آپ کے ذہن میں جو بھی نام آ رہا ہے وہ اس وقت لیڈرشپ آف انفلوئنس میں ہے. He influences the thought of people and takes them one place to the other. Otherwise تو اقبال اور جناح کو آپ سائڈ پہ کر دیں, انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان بنایا؟ He only influences the thought. And that's what any man and woman can and should do. اور اس کے لیے پھر اس عرب کو جس کو انہیریٹنس میں اپنی سوتیلی مائیں ملتی تھیں, اس عرب کو پھر کیا سین دیکھنے کو ملا؟ Less than 30 years, the greatest possible debates on what the core philosophy of morality is and how you should take it. ایک خاتون اور ایک مرد کے مناظرے ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ڈیبیٹ کریں عبداللہ بن عباس کے ساتھ on stipulations of the Quran, and both are arguing on a level which billions and billions of Muslims till the day of Qiyamah are gonna benefit from. یہ اس عرب کی خاتون جس عرب نے ان کو پیدا ہوتے ہی دفنانے کا ایک ٹریڈیشن رکھا ہوا تھا, وہ کھڑے ہو کے پوری کی پوری امت کو ٹل قیامہ بلینز آف پیپل کی تھاٹ کو چینج کرنے کی سب سے بڑی ایجنٹس ہیں. دا موسٹ نمبر آف احادیث کوٹڈ بائی اور ریفرنسڈ بائی اینی ہیومن بینگ از فرام اے وومن. آپ کی پوری بخاری شریف جو تمام مسلمان ہیں ان کو پتا ہے کہ سارا کا سارا مٹیریل تو ایک خاتون کے ہاتھ سے آیا ہوا ہے. سو اف یو ڈو ناٹ نو کہ اسلام نے کس طریقے سے لبریٹ کیا ہے مسلمان عورت کو, تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے فلسفے کا مسئلہ. لیکن ہے کیا کہ جتنا لبریٹ اسلام نے کیا نا عورت کو, اتنا ہی سپریس پاکستان نے کر دیا خاتون کو, اور پاکستان نے وہ انڈین ہندو فلسفی کو انہیریٹ زیادہ کیا اور عربین فلسفی کو کم انہیریٹ کیا. دیٹس دا بگ پرابلم. اور اس پہ چار چاند لگانے کے لیے وہ اینٹی حجاب موومنٹ شروع ہو گئی امریکہ اور یورپ میں, اور پھر آج کل کی پاکستانی لڑکی کو بھی حجاب سے اتنی نفرت ہے. حالانکہ حجاب از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈبیٹ. وی ہیو 2 questions about this. We'll answer it through the core of philosophy of leadership of women. Okay, so am I trying to liberate the women? Of course I'm trying to liberate the women. From where? From the current cultural Pakistani philosophy to the core religious philosophy, to make them great scholars and influencers of thought and leaders of billions of people. And we all know that we have been led by this greatest of great women, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ان کی وجہ سے آج ہمارے دماغوں کو کروڑوں مسائل ہیں جو انہوں نے روک دیے تھے. ان کے ایسے ایسے مسائل کی حل حضرت عائشہ نے پیش کیے, ایسے ایسے سوال انہوں نے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ہمیں آج تک فائدے دے رہے ہیں. اوکے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف ویمن لیڈرشپ اسلام ہیز کریٹڈ, جس کو پاکستان کی کسی نہ کسی جگہ پہ انفلوئنس آیا ہے. بڑی بڑی گریٹ لیڈرز ہیں پاکستان میں بھی. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آئی ایم ناٹ فار دا کرنٹ ماڈل آف لیڈرشپ آف ویمن جو کہ ویسٹ میں بھی ہے, امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں, اور جو کہ پاکستان میں بھی ہے. یہ دونوں ٹوٹلی ایکسٹریمز ہیں. Islam is right dead center in the middle, but it's going to the depths of philosophy and the heights of the standards of thought. And this is where we model ourselves for men and women both. Okay, so the next question that I'm going to take is, so is your leadership definition from the West? No, my leadership definition is from the Midwest, which you call Middle East. It is in the western part of it is, if پاکستان سے تو ویسٹ ہی ہے, مگر اس ویسٹ کی بات نہیں ہے. نہ ہی میں اس ویسٹ کو کسی بھی لیول پہ لیڈرشپ کے فلسفے میں مانتا ہوں, اور اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ وائی دا کرنٹ کارپوریٹ لیڈرشپ اینڈ دا کمرشل لیڈرشپ ماڈل وچ آر سولڈ ان بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان ایوری بک, وہ سب سائنٹیفکلی کہاں پہ غلط ہیں. سو یس, a little west from Pakistan, but not so west, not far west. Do not cross the Atlantic, okay? When you come to terms with the source code philosophy of leadership. So, second question. Sanam Kiani from Toronto. Sanam has been an avid writer. بہت لکھتی ہیں وہ, ہمارے ان باکس میں ان کے بہت کوشچن آتے ہیں. We are very thankful. However, at the same time, I would be very clear in determining how and where we differ from and where we think you should also come to terms with the real philosophy. وہ کیسے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا سوال سن لیں. She says, Sahil, don't you think Islam suppresses the woman and it actually is an anti-woman religion
and you know it. I like the fact that you have such an avid research in science, and I love your scientific perspective. You should stick to that, because I have read the book Martin Lings. Okay, you read that's the writer. Okay, and I know a thing about philosophy as well. So Islam is one of the biggest, one of those hurdles towards women leadership. Sanam, let me answer to you by giving you what the big picture is. मैं एक सवाल दोबारा दोहरा दूं सनम का उर्दू में. सनम कहती हैं, सनम कियानी टोरंटो से, कि साहिल आपकी साइंस की जो रिसर्च और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है मैं उसकी बड़ी मद्दाह हूं, मगर आपको क्या लगता नहीं और आपको बीच में से पता है, वो ये कह रही हैं कि इस्लाम तो है वो विमेन लीडरशिप को सप्रेस कर देता है और एक इंतहाई एंटी वुमन, औरतों के खिलाफ आया हुआ दीन. तो उनका जवाब मैं आपको बता देता हूं और बड़ा सिंपल सा इसका एक पर्सपेक्टिव है, वो पहले क्लियर कर लें कि जब आपने आइंस्टाइन की कोई इक्वेशन को चैलेंज करना हो और आपने 8वीं क्लास की फिजिक्स की किताब पढ़ ली हो और आप खड़े होकर बोलें कि E is not equal to mc square, तो you and I will have a little bit of a conflict. कभी भी कोई ऐसा नहीं करता कि सर मैंने 8वीं क्लास की फिजिक्स की किताब पढ़ी है, मैं आइंस्टाइन को गलत साबित करने जा रहा हूं. मैंने 7th क्लास में एल्जेब्रा पढ़ा था, सो आई एम गोइंग टू कंटेस्ट आइजैक न्यूटन इन थियोरेटिकल फिजिक्स. कभी भी कोई ऐसा नहीं करता. आपको केमिस्ट्री की ग्रेट इक्वेशंस प्रूव करने के लिए बेसिक केमिस्ट्री नहीं, हाई एंड केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए होती है, वो भी डिटेल नॉलेज, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. न्यूटन को कंटेस्ट करने के लिए आपको फिजिक्स की प्रॉपर इल्म और महारत दोनों चाहिए होते हैं. मसला ये है कि ये एक अमूमी सी बात हो गई है कि किसी भी और साइंस के बारे में बात करने के लिए आपको किताबों की जरूरत है, मगर इस्लाम के बारे में बात करने के लिए बस एक आपको बड़ा सा मुंह चाहिए. किसी भी मौके पे कोई भी बात इस्लाम के ऊपर लगा दें. और आइंस्टाइन को आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं है, मगर अल्लाह को डायरेक्टली आर्ग्यू कर रहे होते हैं. आई जस्ट डोंट एवर अंडरस्टैंड दिस. वो इसलिए बिकॉज हमारे मुल्क में और आजकल पूरी दुनिया में ये है सप्रेशन ऑफ थॉट. इससे लिबरेट करना है असल में खवातीन को भी मर्दों को भी, कि इस्लाम को एक कैजुअल सी एक लेमैन फिलॉसफी समझ लिया हुआ है कि अच्छी बात है हो जाए, ना हो तब भी गुजारा हो जाएगा. मुझे ये समझ नहीं आती है कब शुरू होता है काम. आप घर में कब इसको इसे कहते हैं ना डीवैल्यू करते हैं अपने इस सबसे कोर फिलॉसफी को. और जिस घर में इस्लाम डीवैल्यू होता है उस घर के तमाम अफराद भी डीवैल्यू रहते हैं सारी उम्र. ये याद रखिएगा. और यही हुआ ये, दिस इज व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग, कि इस्लाम इज एन एंटी वुमन रिलीजन. आई डू नॉट नो कि किस मुकाबले में आदमी जीत रहा है इस्लाम में, बिकॉज कहीं पे माँ की खुशनुदी नहीं है तो दोजख में आदमी सड़ रहा है. ठीक है, बीवियों के बीच में जस्टिस नहीं करा तो आदमी दोजख में जा रहा है. और आधा धड़ नहीं होगा उसका अगर उसने 2 बीवियों में जस्टिस नहीं किया हुआ. ये तो मुझे समझ नहीं आ रही. या तो आपने 8वीं क्लास के इस्लाम के बाद पढ़ा नहीं, या फिर आपको कंप्लीट रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं पता. और मार्टिन लिंग्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट रेफरेंसेस. इज नॉट अ रिसर्च बुक. It is just a book of the Sira which this man read, or it is one of the least amount of reference text that he has used to write his book. If you want to read about Islam, you have to go through a very detailed study of what Islam is and what women leadership in Islam is. और अगर इतना ही एंटी वुमन इस्लाम है तो अल्लाह ताला खुद हज़रत खतीजा को सलाम नहीं भेज रहे होते. कोई और टेक्निक लगाते, किसी और इंसान के बारे में नाम इतना नहीं करते, इतनी प्रेज ना करते जितना हज़रत मरियम को अल्लाह ताला खुद प्रेज करी जा रहे हैं अपनी किताब में. और बेशबहा हजारों वाकयात में आपको सुना, मगर एक सिंपल सी आपको एक आर्गुमेंट देता हूं मैं, जो कि टोरंटो के स्टूडेंट्स को मामूली तौर पर मैं देता होता हूं, दैट इफ यू थिंक Islam does not allow you to go and do whatever you think, and you should go and tell this to Khalid bin Walid radiyallahu anhu's sister, who went for a solo mission to rescue his brother from the biggest battle in the history of Islam. This is what Islam's pro-woman psychology and philosophy is. Because you just don't know that. So do not put yourself in the box which you think is the biggest box there possibly is. The biggest box that you possibly think there is still a box. Okay? Don't be Donald Trumps and think you're the leader of the world. Okay?
any leadership that you want to achieve first requires you to come out of the influencing philosophy upon you. अमेरिका का कोई भी सदर लीडर नहीं होता, उसकी वो लॉबी लीडर होती है जो उसको इन्फ्लुएंस करवा के डिसीजन ले रही होती है. वो अपनी लॉबी के अगेंस्ट नहीं जा सकता. बिल्कुल इसी तरीके से आपके दिमाग के, आपकी साइकोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़ी चीजें इस वक्त की जा रही हैं. मैं उसकी तफसील में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज दैट्स टू लॉन्ग ऑफ अ टॉपिक ऑफ हाउ कंसेंट एंड साइकोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव इज डिटरमिन्ड बाय सम अदर पीपल. ये मीडिया और बुक्स एंड पूरी की पूरी टेक्निक है जो कि साइकोलॉजिस्ट पूरे के पूरे एम्प्लॉय किए जाते हैं in factories of manufacturing consent and perspective and angles of thought and standards of thought. अगर आपने लीडरशिप के ऊपर पहला कदम उठाना है तो सबसे पहले आपको अपनी वो सारी जो है ना बागें वो तोड़नी होंगी कि कौन मुझे असल में खींच के यहाँ पे लेके आ रहा है. ओके, एंड यू आर एक्चुअली in need of a lot of research, and first step is research, and that's the first step of leadership. सबसे पहले आप दूसरे का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से जानें कि उसकी लॉज क्या है, फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है. जब अगर आपको नहीं पता तो फिर आप यू कैन नॉट से कि माय आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड करेक्ट एंड ही इज रॉन्ग. यू अंडरस्टैंड द अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, लर्न टू डू दैट. पाकिस्तान में बड़ा मसला है, अपने पर्सपेक्टिव के अलावा किसी और के पर्सपेक्टिव को नहीं मानते. इसीलिए कोई बरेलवी है तो बरेलवी मरता है, देवबंदी है देवबंदी मरता है, शिया ही मरता है. सोचता ही नहीं है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है. बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी दूसरे का पर्सपेक्टिव जानने की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी. ये बेसिस ऑफ लीडरशिप है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोच लिया कि अगले का पर्सपेक्टिव ना जाने के बगैर आपके अंदर कोई डेप्थ आ जाएगी या स्टैंडर्ड ऑफ थॉट ऊपर चले जाएंगे. ओके, सेकंड, देन आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. तूबा हैज आस्क्ड मी, साहिल पाकिस्तान में कोई रियल एग्जांपल्स बताएं वुमेन लीडरशिप की बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स. सो तूबा, मैं आपको बहुत एग्जांपल्स हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान में लीडरशिप की. सबसे पहले डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस के ऊपर आपके सामने अभी जिंदा है बिल्किस ईदी. इससे ज्यादा डिटर्मिन और इससे ज्यादा रेजिलियंट औरत कौन है इस वक्त दुनिया में? जिस खित्ते में जो काम वो कर रही है उस मुश्किलात में कोई और काम नहीं कर सकता. ना कि यूरोप में कर सकता है क्योंकि वो मसाइल की लिस्ट नहीं है उसके पास, और ना ही रिसोर्स की कमी है जितनी बिल्किस ईदी के. और इस प्रोग्राम और इस वुमेन लीडरशिप के थ्रू आई अर्ज यू गाइज कि अब्दुल सत्तार ईदी की वफात के बाद ईदी फाउंडेशन इज सफरिंग. आप लोगों को सिर्फ ईदी को पैसे देने थे तो फिर तो मसला है. अगर उनकी कॉज को पैसे देने थे तो उस फाउंडेशन को पैसे देते रहें, बढ़ाएं पैसे. वो लोगों के लिए इस काम में जुटे हुए हैं, उनको हेल्प की चाहिए, जरूरत है हमारी. सो हेल्प करें उनको. अच्छा, दूसरा पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस के ऊपर पूरी मूवमेंट चला रही है वो फरहत हाशमी. शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वुमेन लीडरशिप. कौन सा पर्दा उनका वायलेट हुआ है, कौन सी जगह पे उनको मसले नहीं आए, पूरी दुनिया में मूवमेंट कर रही है वो इस वक्त. ये बहस हो सकती है कि कौन उनका फॉलोअर है कौन नहीं, मगर शी इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हेन पर्पस is clear and you are going towards the clarity of everybody's purpose. standard of thought morality की बेस के ऊपर है उनके. और बिल्किस ईदी पे तो फिर आधी दुनिया बहस करती है. साहिल, असल में कोई पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए विमेन लीडरशिप की एग्जांपल्स बताएं रादर देन जस्ट फ्रॉम हिस्ट्री. तो प्योर लीडरशिप की जो एग्जांपल है वो हमारे पास बहुत है पाकिस्तान में. For references, you have to go and see them and talk to them. You just don't read about them, even though that's a good reference. But go talk to them while they're alive and they're here in our lifespan. क्योंकि जब प्योर लीडरशिप की एग्जांपल आती है ना तो बाद में जब किताबों में आ जाती है तो अगली जनरेशन तरस सी होती है कि काश हमारे होते हुए होती, और वो ये भूल जाते हैं कि हमारे जिन लोगों के होते हुए थी वो भी उनकी कोई खास कदर फिक्र नहीं कर रहे थे, और इसीलिए इस हालात में पहुंच जाती है अगली जनरेशन. So go talk to those people, these women, the great women of high leadership quotient. Bilkis Eidi is an example of resilience and belief for philosophy and purpose. Farhad Hashmi is an excellent example. ये global examples हैं. ये सिर्फ पाकिस्तानी लीडर्स नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के लीडरशिप पोडियम्स के ऊपर ये चमकते हुए सितारे हैं आपके.
یہ پاکستانی خواتین ہیں, پاکستان میں پلی بڑھی ہیں, پاکستانی مسائل انہوں نے بھی دیکھے, مگر ان کا پرپز کلیئر تھا, ان کے پیشن کے جو لیولز تھے وہ ہائی تھے, اور ان کی جو اس کو لیڈرشپ ایکویشن کہتے ہیں, پرپز ڈیوائڈیڈ بائی پین, پرپز ڈیوائڈیڈ بائی سفرنگ, یہ کتنا ایکویشن کو بیلنس کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے ہائی پرپسز تھے, اور یہ جتنی مرضی سفرنگ آتی رہی ان کا یہ بیلنس زیرو نہیں ہوا, اور یہ چلتی رہی ہیں ساری خواتین. اور میں ایک چھوٹی سی کہانی یہاں پہ سناتا ہوں آپ کو, ایون دو اتنا وقت نہیں ہوتا, مگر دس از اے پریسیڈنٹڈ اوتھینٹک اسٹوری. وین عبدالستار ایدی's mother, when she was raising عبدالستار ایدی, اینڈ ایدی صاحب خود لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری اماں مجھے 2 آنے دیتی ہوتی تھی کہ بیٹا یہ ایک آنا تمہارے لیے ہے اور ایک لوگوں کو دینے کے لیے. یہ کس پاکستان کی خاتون کے اس وقت یہ ماڈل ہے بچے پالنے کا, اس وقت ہے ایک ماڈل بچے پالنے کا, اور وہ یہ ہے کہ 2 آنے دے رہی ہوں, اس کے 4 کر کے لے کے آ. دس از دا کرنٹ مدر آف پاکستان. اور بڑی چرچے اور تالیاں بجتی ہیں جب بچہ اس طرح کی کوئی حرکت کر لیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک بزنس لیڈرشپ کے اندر لے کے آ رہا ہے. سو یہ ہے لیڈرشپ کی پاکستانی عورت تھی عبدالستار ایدی کی اماں. بالکل علامہ اقبال کی والدہ کا سب کو پتہ ہے وہ واقعہ. اٹس اے ویری ویری ڈیپ لیول اسٹوری. وین اقبالز مدر, جب ان کی والدہ کو یہ ہلکی سی بھنک لگی کہ میرے شوہر کی کمائی جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے, غلط شک تھا ان کا, مگر ان کو شک ہو گیا تھا, تو وہ اس وقت اقبال جو تھے وہ 6-8 مہینے کے تھے, اینڈ وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی اپنا. تو ان کو بڑا شک تھا کہ میں نے اس بچے کے اندر تو حرام جو ہے نا روزی نہیں ڈالنی. تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ محلے کی خواتین کے کپڑے سینے شروع کر دیے انہوں نے چھپ کے. تو جب ان کے شوہر کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے نا یہ اس نے سائڈ بزنس شروع کر دیے, سو ہی کنفرنٹڈ ہر. انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو تم, اور اقبال کی جو والدہ ہیں انہوں نے پھر ڈر سہم کے بتا دیا کہ بھیا یہ معاملہ تو بہت کرٹیکل ہے, میں اپنے بچے کو حرام رزق تو نہیں دینے والی, اور مجھے شک ہے کہ آپ کی کمائی میں مسئلہ ہے کوئی. تھے تو وہ بھی اقبال کے والد ہی نا. سو ہی ٹک ہر ٹو ویئر ہی ورکڈ اینڈ دین ہی میڈ ہر سٹ. ان کو انہوں نے اپنے تمام معمولات اور معاملات کا وٹنس کروایا کہ دیکھو میں اس طریقے سے پیسے بناتا ہوں. اور ان کو پھر یقین آیا ان کی والدہ کو کہ ہاں میرے شوہر کی کمائی حلال ہے, اور پھر انہوں نے وہ کپڑے سینے بند کیے. تو یہ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, جو ان کے پوتے ہیں اس خاتون کے, علامہ اقبال کے بیٹے جو ہیں. سو اس طرح کی خواتین اگر مل گئیں نا پاکستان کی سرزمین میں ہیں, تو پھر کہیں جا کے کہیں پہ اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ جو ہے نا اور انسولیٹرز لگے ہوں گے, پھر یہ شارٹ سرکٹنگ نہیں ہوگی. مگر اگر یہ ماڈل ہے کہ 2 آنے دے رہی ہوں 4 لے کے آ, تو پھر تو اس نے کسی نہ کسی کے لے کے آنے نا 4 آنے, اور اپنی چیزوں کی حفاظت کر. یہ ہے نا ہماری کہ میں یہ 4 پینسلز دی ہیں تمہارے جیومیٹری باکس میں, یہ کہیں نہیں جانے چاہیے, یہ تمہاری چیزیں میں لے کے بیگ میں, اور روز دیکھتی ہے ماں اپنے بچے کا بیگ کہ وہ پورا ہے, لنچ کسی سے شیئر نہیں کرنا, سو آن. یہ تو ایگزیکٹ اپوزٹ ماڈل ہے لیڈرشپ کا, اور یہ خواتین ہی کر رہی ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ. تو پھر بچہ پھر اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو نہ دینے کی, لوگوں سے چھین لینے کی عادت میں آتا ہے, اور پھر کرمنلز کریٹ ہو جاتے ہیں. سو ویمن لیڈرشپ ہی ہے جس کے میل فنکشنز ہیں. یہ پاکستان کا جو معاملہ خراب ہوا ہے اس میں خواتین کا پورا ہاتھ ہے. یہ مت سوچیں کہ صرف مردوں کا ہاتھ ہے, ان کی لیڈرشپ فالٹر ہو گئی ہے. نہیں, ویمن لیڈرشپ از ایکولی میل فنکشننگ in terms of how mothers are approaching the models of how they're raising their children. تو اس کو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی آپ کو. یہ ہے ویمن لیڈرشپ. اور آپ نے کون سا کوئی پہاڑ توڑنا ہے کہ نہ کسی بندے نے نہ کسی عورت نے. انفلوئنس کریں, رائٹ پرسپیکٹو کریٹ کریں, اور کور فلاسفی کے اوپر بچے کو چیک اور اسیس کریں کہ یہ کہیں اس لیول پہ تو نہیں جا رہا, اس ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا کہ جو کہ ہماری مرضی کے خلاف. اور مرضی کہاں سے آتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. کور فلاسفی صرف اللہ رسول کی ہے, اس کے علاوہ کوئی کور فلاسفی نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, جتنے بھی ڈاروین کے فالوورز تھے وہ ڈاروین ہی کو گالیاں دے رہے ہیں آج کل. میں بڑی ڈیپتھ آف سائنس کے اندر ہوں, میری ریسرچ صرف سائنس کی ہے. میں آپ کو پھر سائنس کے تھرو ہی بتا رہا ہوں کہ فلاسفی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور فلاسفی نہیں ہے.
باقی سب کے سب اوپینینز ہیں. ٹھیک ہے, اگلا کوشچن میں لیتا ہوں. وائی آر رابعہ از آسکنگ می, ساحل, وائی آر مین جنرلی مور انٹیلیجنٹ دین ویمن؟ سائنٹیفکلی میں آپ کو بڑے ٹیسٹ کے ریزلٹس بتا دیتا ہوں جو کہ مستند ہیں, پریسیڈنٹڈ ہیں, ریفرنس ڈاکیومنٹس ہیں ان کے, اور آن لائن اویلیبل ہیں, یو کین چیک, کہ مین جنرلی ہیو اے ہائر بینڈ آف آئی کیو. ٹھیک ہے, بٹ دیر آن بوتھ سائڈ آف دا اسپیکٹرم. خواتین کا جو بیسک آئی کیو کا اسپیکٹرم ہے نا, وہ جو پیٹرن ہے, کلسٹر ہے, وہ بیچ میں آتا ہے آئی کیو کے اسپیکٹرم کے. تو آدمی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں عورتوں سے, اور ٹوٹل ڈفرز بھی آدمی ہی ہوتے ہیں. اوکے, بوتھ ایکسٹریمز پہ آدمی ہیں, ٹوٹلی ان انٹیلیجنٹ اور ٹوٹلی انٹیلیجنٹ. خواتین اتنی لو انٹیلیجنس میں بھی نہیں ہوتی, اب ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں آپ, وہ آدمیوں میں بھی ہوتی ہیں, عورتوں میں بھی ہوتی ہیں. جنرلی جو آئی کیو پیٹرنس کیے ہوئے ہیں لاکھوں ایکسپیریمنٹس کے بعد, عورتوں کے آئی کیو بینڈ جو ہے نا, وہ ایکسٹریم آف دا اسپیکٹرم دونوں طرف نہیں جاتے. دے آر ویری اسٹیبل ان دیئر آئی کیو اسپیکٹرمس. سو یہ مت سوچیں کہ آدمی اللہ نے زیادہ ذہین پیدا کیا ہے. آپ کے سامنے کروڑوں ایگزامپلز ہیں اس وقت آپ کے اپنے گھروں میں, آپ کی بچیاں اپنے ہی بھائیوں سے, اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ زیادہ ذہین اور زیادہ آئی کیو. تو دس ناٹ لائک اے رول. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت ہی بے وقوف اور احمق بائی آئی کیو بہت ہی لو ہو, اور ہمارے سامنے لاکھوں ایگزامپلز ہیں ایسی, زیادہ تر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں جو لیڈرشپ رول میں ہیں, جن کے آئی کیو بینڈ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں عورتیں, وہ ایسی احمقانہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے, اور صرف یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں. سو ویمن آر جنرلی equal in intelligence in general perspective than men. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, since we are doing a very detailed session on women leadership in its purity, تو یہ ایک جنرل پرسپیکٹو ہے پوری دنیا کا, کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور مردوں کی لیڈرشپ یا ریگولر فرق تفریق کیا ہے. ایون تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ 95% مماثلت ہے عورت اور آدمی کی, بالکل سیم سملیرٹی ہے. ایٹ سم لیولز 100% بھی ہے, مگر ان جنرل آل سائیکالوجی فزیولوجی کمبائن کر لیں تو دا ماڈلنگ آف دا وومن اینڈ دا مین بائی اللہ تعالیٰ از دا سیم. ہمیں پاس وہ عادت ہے, وہ فرق دیکھنا ہے ہم نے. 95% کی ایگزیکٹ فوٹو اسٹیٹ آف سملیرٹی کو نہیں دیکھ رہے, بس وہ 5% کے فرق کے اندر بیٹھ کے کتابیں اور دکانیں چمکا رہے ہیں کہ میرے کوئی لیکچر سن لے یا میرے کوئی کتاب پڑھ لے. جنرل ماڈلنگ سیم ہے, اور اسی لیے جنرل رولنگ بھی سیم ہے. نماز وہی اللہ نے بتائی عورت کے لیے بھی, روزہ وہی بتایا, زکوٰۃ وہی بتائی, سب کچھ سیم ہے. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ فرق کے اوپر ہی کیوں ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے. میں آپ کو سائنٹیفک فرق ضرور بتاؤں گا, اور وہ ہے ایٹ دا بہیویئرل پیٹرن کہاں پہ سیٹ کرتے ہیں, بیکاز آف دا ڈفرنس ان ہارمونل پریزنس اینڈ تھریش ہولڈس. تو وہ اگلے کوشچن ہے, اس کے آنسر میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر خواتین اور مرد 95% جو سیم ہیں, اسی بیس کے اوپر ذمہ داریاں بھی سیم ہیں, وہ آپ اسی طرح ایز از اٹھائیں گی. یہ ایک پاکستانی کلچر کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ وہ خاتون کو بچپن سے ہی ایک ڈیفیکٹو سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی کم چیزیں دی ہوئی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم ہندوؤں سے انہیریٹنس لیتے ہیں اس چیز کا, جس کو اپنے شوہر کی موت کے ساتھ قبر تو نہیں, آگ میں ڈالتے ہوتے تھے. یہ تو ان کی جو ہے نا پیڈسٹل ہے عورت کا, تو ہم نے تو وہیں سے اٹھانی ہے پھر. تو ان سائنٹیفک اینڈ ریلیجیس ٹرمز دیر از نو ڈفرنس ان دا میٹرکس آف دا وومن اینڈ دا مین. ہاؤ ایور کہیں پہ اگر ایک سنگل مدر ہے تو وہ ہے گھر کی لیڈر, کہیں پہ اگر ایک آدمی ہے اپنے گھر کو چلا رہا ہے تو وہ ہے, دیر از نو ڈفرنٹ بک فار دیم. اوکے, کوئی ایک الگ سے کتاب نہیں ہے کہ آدمی گھر میں لیڈر ہے تو اس کی وہ کتاب ہے, اور عورت گھر کی لیڈر ہے تو وہ کتاب ہے. قرآن سیم ہے, حدیث سیم ہے, سیم فلاسفی, سیم مورل ایٹریبیوٹس چاہیے عورت کو بھی آدمی کو بھی. ٹھیک ہے, سو انٹیلیجنس بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی دی ہوئی ہے اور آدمی کو بھی دی ہوئی ہے. سو لیٹ می ٹیک another question. I hope this answered your question. Why are men so jealous? Fatima Amjad, she says, why are men so jealous of women when they are progressing? Fatima, just to answer your question, jealousy is not a male trait.
Okay, if anything, jealousy is a female trait by practice. So I'm not going to side with the men on this one, nor the women. Generally खातून से खातून जितनी jealous है उतना उस खातून से मर्द jealous नहीं है. So ये jealousy की जो कर्व है ना, उसको प्लॉट करते हुए कि बहुत बड़ा एक हमारा एक सेशन है इसके ऊपर, और what jealousy is, कहाँ से आती है, इसकी साइंस क्या है, अल्लाह ताला ने क्यों उसको इतना बड़ा गुनाह दिया हुआ है. So वो मैं उसमें नहीं जा रहा, मगर जनरली women and men जो भी प्रोग्रेस कर रहा होता है उससे women and men जो भी नहीं कर रहे होते जेलस हो जाते हैं. हाँ, एक आपके क्वेश्चन को अगर मैं इन आइसोलेशन लूँ कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जनरली खवातीन कुछ कर ही नहीं रही, तो कोई करती है तो फिर लोगों को एक हसद आ रहा था कि यार ये कहाँ से आ गई, यू नो शी इज सपोज टू बी एन अंडरडॉग. तो उसको ये मत सोचें कि वो इसलिए क्योंकि आप औरत हैं, या वो इसलिए कि आप आदमी हैं. वो एक्सेप्शनली ऐसे हो सकता है, जनरली वो इसलिए भी होता है कि आप तरक्की कर रही हैं. सो इट इज नॉट ए साइमल्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम जस्ट द मेल जेंडर. ओके, Sumayya has asked me, Sahil, why are women more stressful and emotional? Stressful and emotional. Women are generally more stressful. Well, there is no scientific basis कि औरतें ज़्यादा ही stressful होती हैं. बहरहाल स्ट्रेस की वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, and I'm sure you've asked me कि how to cope with stress. तो स्ट्रेस का एक सिंपल वो है, केमिकल है, उसको कहते हैं कोर्टिजोल. उसकी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी. आपको पाकिस्तान में ना ही हमें आदत नहीं है, ना ही हमें बताया जाता है. जब तक कोई बीमारी नहीं होती, अस्पताल में नहीं पहुंचे, तब तक ब्लड टेस्ट और हार्मोनल रेफरेंस चार्ट्स हमें नजर नहीं आते. आप एक डेली बेसिस पे अपने हार्मोन्स चेक करें, स्पेशली कोर्टिजोल का. तो आपको सुबह का भी पता होना चाहिए, रात को भी. कोर्टिजोल के खास मॉर्निंग कोर्टिजोल लेवल्स होते हैं, फिर इवनिंग कोर्टिजोल लेवल्स होते हैं. ये अपने आप को चेक करें. और कोर्टिजोल लेवल 10 जो है ना, वो एक नॉर्मल है मॉर्निंग का. ठीक है, तो सुबह उठ के देखें तो सही आपके कोर्टिजोल लेवल्स क्या हैं. और कोर्टिजोल का मतलब है कि स्ट्रेस है आपके पास इस वक्त, जिस्म इस वक्त स्ट्रेस में है. दिमाग का एक खास ग्लैंड है, वो कोर्टिजोल रिलीज करता है. वो एक्चुअली ऑर्डर तो दिमाग से करता है. स्ट्रेस के जो किडनीज है ना, वहां पे दो ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला के ऊपर से ये कोर्टिजोल का केमिकल रिलीज होता है. तो ये आपको कंट्रोल और रेगुलेट करने पड़ेंगे. अब खवातीन के अंदर ना मसला ये है कि आपको ये नहीं पता कि हार्मोनल रेफरेंस चार्ट्स हैं क्या और उनको रेगुलेट कैसे करना है. फैट का तो पता चल जाता है आपको, क्योंकि वो एटकिंस आ चुकी हुई है और वेट कॉन्शियसनेस और लुक्स डिपार्टमेंट में हम पीएचडी कर चुके हैं. ये नहीं देखते कि लीडरशिप डिपार्टमेंट में पीएचडी करने के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने केमिकल्स जो है ना वो बैलेंस करने पड़ेंगे. अल्लाह ताला ने मियाना रबी का कहा हुआ है, और जब तक आप मियाना रबी में रहेंगे नहीं, मीडियन में नहीं रहेंगे, आपके हार्मोन्स भी आगे पीछे हो जाएंगे. और लीडरशिप तो बहुत क्रिटिकल मैटर है. आप स्ट्रेसफुल होंगे तो आपकी थिंकिंग पावर कम हो जाएगी. कोर्टिजोल करता क्या है कि ये आमना का भी क्वेश्चन है, व्हाट डज स्ट्रेस, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द लीडरशिप, सो स्पेशली इन वुमेन. तो इन सब का मैं आंसर कर देता हूँ. स्ट्रेस से होता ही है कि कोर्टिजोल का जो केमिकल है जब आपके जिस्म में होता है, कोर्टिजोल इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ यू सपोज टू कोप विद द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कि बस आपने सर्वाइव करना है यहां से. ठीक है, सो जब आपके दिमाग में कोर्टिजोल, जिस्म में कोर्टिजोल तैर रहा हो, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो है ड्रॉप हो जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस में है तो कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो जाते हैं. आपकी मेमोरी लैप्स हो जाती है, आपको याद हाफजा खत्म हो जाता है, क्योंकि हाफजा हिपोकैम्पस में होता है, खास दिमाग का हिस्सा है. हिपोकैम्पस को प्रॉपर श्रिंक करता है कोर्टिजोल. जिन लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ गुजरी है उनकी हाफजे अल्जाइमर डिजीज जो है वो क्या है, हिपोकैम्पस मेल फंक्शन है. तो उनका जो दिमाग का छोटा सा हिस्सा है उसको कोर्टिजोल श्रिंक कर देता है, 20-30% तक श्रिंक कर देता है, और लोगों के हाफजे खत्म हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस में रहे हैं सारी उम्र. उन बच्चों के साथ मसले इतने बढ़ते हैं, हाफजे के तो हैं ही, ब्रेन मेल फंक्शंस होते हैं, बिकॉज वो जो है ना कोर्टिजोल और स्ट्रेस वो उनकी सारी उम्र का दिमाग के अंदर एक सलाहियत करता रहा है, और जिस्म में बस कोर्टिजोल ही खेलता रहा. सो पाकिस्तान की खातून को एक जो साइकोलॉजिकल पैराडाइम मिला है वो बड़ा मसले में है, और वो हम मानते हैं. आपको पता होना चाहिए एज लीडरशिप
role contenders, you have to understand کہ پاکستان کا جو بیسک پرسپیکٹو ہے نا, کلچرل پرسپیکٹو, وہ خواتین کے کسی بھی ایک میجر انیشیٹو کے خلاف ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کا ارتکاب نہیں کرنا بس گھر بیٹھے. وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے خلاف ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے سر پہ. دس ایکچولی کریٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ میل فنکشن آف دا برین, اینڈ دیٹ از دا نیگیٹو برین. دیر ٹو امگڈلاز, دو چھوٹے چھوٹے بادام کے سائز کے دو پورشن ہیں دماغ میں, وہ نیگیٹو تھنکنگ کو ٹریگر کرتے ہیں. اور پاکستان کی عمومی عورت کو اگر ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ وی ہیو ہاٹ امگڈلاز ان دا پاکستانی وومن. ہر بات پہ کچھ زیادہ شک, زیادہ نیگیٹیوٹی, زیادہ اٹس ناٹ فیئر, ہر چیز غلط ہو رہی ہے, ایک سنڈروم میں رہتی ہے, اور ہر چیز میرے خلاف ہی ہو رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. سو یہ ایک میل فنکشن آف دا سرٹن پارٹ آف دا برین ہے. وہ نیگیٹو برین جب ٹریگر ہوتا ہے تو پھر کورٹیزول ایز اے ریئیکشن ٹریگر ہوتی ہے, اور جب کورٹیزول ٹریگر ہوتی ہے تو دماغ کو, تو بس کورٹیزول ایک تیزاب سمجھ لیں آپ, تو وہ تیزاب آپ پھینکی جا رہے ہیں اور دماغ کے حصے جل رہے ہیں. وی کال اٹ دا فرائنگ آف ہپوکیمپس. اٹ از ایکچولی فرائڈ, اور اس فرائنگ سے الزائمر ہوتی ہے. سو جب آپ اتنی نیگیٹو قسم کی پرورش میں رہیں گی تو جو کہ باہر سے بھی آ رہی ہے اور اپنے اندر سے بھی آ رہی ہے, تو پھر لیڈرشپ کیا خاک کرنی ہے آپ نے. آپ تو بیسک فنکشنز نہیں پورے کر سکتی اپنے ایز اے ہیومن بینگ. لوگوں کو کیا چلانا ہے آپ نے, اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے. سو میک شیور یو نو وٹ یور کورٹیزول لیولز آر, یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. وی کین ڈو اے سیپریٹ سیشن آن کورٹیزول ریگولیشن, کیسے کرتے ہیں. کورٹیزول کی بڑی ضرورت بھی ہے آپ کو, مگر کورٹیزول کے اوور فلو میں پاکستان کا بیسک, جو پاکستان کی کمیونٹی کا جو بیسک کیمیکل ہے نا, جو کہ ہوا میں پھیلا ہوا ہے, وہ کورٹیزول ہی ہے. کیونکہ ایک لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہر وقت دوسرے لیڈر کے خلاف پروف کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ چور ہے, دوسرا کہتا ہے وہ چور ہے. ہر وقت ایک ڈسٹرسٹ کی فضا ٹی وی سے آ رہی ہوتی ہے, صرف بری خبریں سنائی جاتی ہیں ٹی وی پہ. ہر برا کام ٹی وی پہ خبر ہوتا ہے, کوئی نیکی یا بڑے کام کی خبر ٹی وی پہ نہیں آتی. سو ہر کوئی چور, ہر کوئی غلط, ہر کوئی ڈاکو, ہر کوئی فراڈ, کرپٹ. تو ہمیں اب سبزی لیتے ہوئے بھی شک ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر سبزی دے رہا ہے. جوتے لیتے ہوئے, کپڑے لیتے ہوئے, ہر چیز نیگیٹیوٹی میں ہے ہماری. ایک معاشرے میں ڈسٹرسٹ کی فضا سے اتنا نقصان ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, ہر پورا جنرل آئی کیو لیولز ڈراپ ہو رہتے ہیں پورے ملک کے. پوری نسل کے آئی کیوز کم ہوتے ہیں, بیکاز پیدائشی طور پہ وہ پیدا ہی اس پانی میں ہوا, تیزاب میں, اس کا دماغ میں تو جلنا ہی تھا. تو اس کے مقابلے کرنے ہم نے بڑے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. سو گھر کے اندر جو ہے نا, اس پانی کو مت آنے دیں, اس فضا کو. ٹی وی بند کر دیں. یہ جیو اور اے آر وائی اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں خدا را گھر میں بچوں کے سامنے مت لگائیں, اور خود بھی مت دیکھیں. خود نیگیٹو ہوں گے تو بچوں کو نیگیٹیوٹی دیں گے نا. جس طرح کا کھانا کھائیں گے اسی طرح کے اثرات آئیں گے نا آپ کو. پھر پھر آپ کے پھر ہوتا کیا ہے, خواتین کو بیسکلی ایک نیگیٹو سائڈ آف تھنگس کو زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, زیادہ ٹیوننگ اور کنڈیشننگ ہوتی ہے ان کی. اور اس لیے بھی وہ ارلی ریلیف سنڈروم کہتے ہیں اس کو. ارلی ریلیف سنڈروم ہوتا ہے سائنس میں کہ ایک بندے کو ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک خاص دوڑ میں فرسٹ آ جائے, مگر اس کو اس کے گھر والے ہی کہتے تھے نا تو یہ دوڑ میں حصہ ہی نہیں لے سکتا. تو یہ پورا کا پورا معاشرہ اس کے خلاف تھا کہ یہ بیچارہ کیا دوڑے گا ریس میں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فرسٹ بھی آ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اندر اتنی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ دوڑ بھی سکتا ہے. تو جب وہ ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ 2nd, 3rd, 4th پوزیشن کے اوپر بھی خوش رہتا ہے کہ میرے جو سرکل ہے نا جہاں سے انفلوئنس آ رہا ہے, ان لوگوں کو یہ تو ثبوت مل گیا کہ میں ریس میں دوڑ سکتا ہوں. یہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ فرسٹ آ سکتا ہے, اس کو اللہ نے ایبلٹی دی ہوئی ہے. سو وہ ریس میں کبھی بھی فرسٹ نہیں آتا, بیکاز وہ ارلی ریلیف میں آ رہتا ہے. ریلیف ہوتا کہ دیکھا ہے میں نے سب کو پروو کر دیا میں دوڑ سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ وہ دوڑنے کا مقصد کیا تھا, اس میں اس کو تمغہ مل سکتا تھا. یہ ہر پاکستانی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ دنیا فتح کر سکتی ہے. اس کو یہ کہا گیا تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتی, مطلب تو اپنے بچوں کو پرورش کیا دور کی بات ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ریلیف میں چل جاتی ہے. اب یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے بڑے لیڈرز جو ہے نا اسے گھر سے نکل سکتے تھے. شی از آلریڈی ان اسٹیٹس کہ بھائی میری دنیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, میں نے یہ دوڑ میں حصہ لے لیا, ایون دو شی کوڈ ہیو گاٹن دی گولڈ میڈل آؤٹ آف دس. سو دس از اے سائیکولوجیکل ایشو دیٹ وی ہیو ود آل دا ویمن. ان بیچاریوں کو ہم اس لیگ کے اندر رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ جس لیگ میں وہ جیت بھی سکتی ہیں, ہم ان کو بس سپریسڈ ہی رکھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ لیڈس ٹو کورٹیزول بیسڈ لائف اسٹائل. اسٹریس اینزائٹی آپ کا بیسک کیمیکل ہوتا ہے,
اور پھر وہی والی بیماریاں لگتی ہیں آپ کو, اوور ویٹ آپ ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بولے فزیکل ڈس آرڈرز ہو رہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو اینٹی اسٹریس ہارمونز دیے ہوئے تھے وہ ٹریگر نہیں ہوتے. پروجیسٹرون آپ کے اندر تھا جو کہ سائنس کہتی ہے فار ایور ریزن سائنس ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں پروجیسٹرون کیمیکل کے, جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے آپ کا, جو آدمیوں کے پاس ہے ہی نہیں, بہت ہی تھوڑا ہے. آدمیوں کے پاس ٹیسٹوسٹرون ہے جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے, مگر اور آپ کے پاس بھی ہے وہ, آپ کو لیکن تعلیم ہی نہیں دی گئی, اس بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے کوئی کہ بھائی واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ فار یور لائف, کوالٹی آف لائف اینڈ یو نو your standards of life. یہ تینوں فیکٹرز کو آپ کو تباہ کر دیا گیا. So unless you know the science you cannot practice the art. جس کی اوپینین لے کے چلیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ ویٹ کانشیس ہے نا, اسی طریقے سے اسٹریس کانشیس ہوں, اس طریقے سے آپ پرپز کانشیس ہوں, اپنی کوالٹی آف لائف کو اور لائف کے اسٹینڈرڈس کو جس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اس طرح تھاٹ کے اسٹینڈرڈز بھی مینٹین کریں. اس سے بہتر اور زیادہ کریٹیکل معاملات ہیں, تب کہیں جا کے آپ کی لیڈرشپ کی میٹرک اسٹارٹ ہوگی. Habiba is asking me, Sahil, what is the best chemical for anti-stress? حبیبہ, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 2-3 کیمیکلز گفٹ میں دیے ہیں جو آدمیوں کو بڑے قلت میں ہے, اور سب سے بڑا کیمیکل ہے دا کیمیکل آف لیڈرشپ, جو کہ انبیاء پریکٹس کرتے ہیں اس کے اوپر لیڈرشپ, اور وہ ہے کیمیکل آف آکسیٹوسن. آپ کو اللہ نے فیکٹری دی ہوئی اس کی, وہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں آپ. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا آکسیٹوسن لیول ہائی ہوگا اتنا کورٹیزول لیول کم ہوگا. یہ دونوں کیمیکلز ایسے واحد ہیں جو ایک ہی وقت میں نہیں آ سکتے جسم میں. تو جب آپ کو آکسیٹوسن ریئیکٹر سٹارٹ ہوگا کورٹیزول خود ہی ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو کیپ یور سیلف ان سائڈ دا زون وچ اللہ تعالیٰ کریٹڈ یو فار, اینڈ دیٹس ٹو کیئر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا. اس کنٹرول گروپ کے اندر لاکھوں سبجیکٹ سے خواتین تھیں, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جن عورتوں کے بچوں کے ساتھ کوئی فزیکل ڈیفیکٹ تھا پیدائشی, اور ان کو الگ کیا اور ان کو کمپیئر کیا ان عورتوں کے ساتھ جن کے ہیلتھی بچے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے گھروں میں. ان عورتوں کو پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کے تھرو گزارا اور چیک کیا کہ کن عورتوں کے ساتھ سٹریس زیادہ تھی, کن عورتوں کے اندر ایشوز آنا شروع ہو گئے ان ماؤں کے اندر. اور انہوں نے دیکھا کہ جن عورتوں کے بچے ڈیفیکٹڈ تھے, کوئی آٹسٹک تھا تو کوئی فزیکل ہینڈی کیپ تھا, ان عورتوں کے لائف سپینز بہتر تھے, ان کی ہیلتھ بہتر تھی, ان کی سٹریس بالکل منیمل تھی, ان کو کسی قسم کی آرٹیفیشل پلاسٹک ایلیمنٹس کہتے ہیں پلاسٹک ایلیمنٹس نہیں تھے. جن عورتوں کے ساتھ ریگولر لائف گزارتے ان کے اور بھی بڑے مسئلے تھے, پھر ان کو کینسرس کیسز تھے, ان کے سٹریس لیول بہت ہائی تھے. الٹا لگ رہا ہے نا اصل میں سے, وہ اس لیے کیونکہ جب ایک خاتون اپنے ایک آٹسٹک بچے کو یا اپنے ہینڈی کیپ بچے کی کیئر کرتی تھی نا, تو اس کا آکسیٹوسن سینٹرز کھلتے تھے, اور اس آکسیٹوسن کیمیکل کی وجہ سے اس کی اپنی ہیلتھ بہتر ہو رہی تھی, اس کی ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو رہی تھی. شی واز آل فار دیٹ چائلڈ. جن عورتوں کے بچے بالکل ٹھیک تھے ان کو فکر نہیں تھی, ان کی کیئر فیکٹر بھی کم تھا کیونکہ وہ بچہ خود اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر رہا تھا, سو اس کے آکسیٹوسن لیولز کم تھے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ this God gifted big gift, the biggest gift to a woman is, آدمیوں میں کہاں ہوتا ہے اتنا آکسیٹوسن. ٹھیک ہے, سو آکسیٹوسن ماڈلنگ اللہ نے آپ کے لیے کر کے دی ہوئی ہے, اور مگر آپ بس وہ شک, نیگیٹو تھنکنگ, ڈپریشن اینڈ سو آن سو فورتھ, اس کی وجہ سے آپ نے آکسیٹوسن کو چھوڑ دیا اور پھر کورٹیزول بیسڈ لائف گزاری. اور کورٹیزول بیسڈ لائف کے اوپر 80s میں 70s اینڈ 80s میں ہوتا ہے IQ بینڈ کورٹیزول لائف کا. ایکسپیریمنٹس کو میں بتا رہا ہوں. اور آکسیٹوسن ماڈلنگ کے بچوں کے 150 200 IQ چلتے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں جس کو ہم پڑھتے ہی نہیں. میں میرے الفاظ بول رہا ہوں, 99% لوگوں کے لیے وہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. وہ لیڈرشپ روز سنتے ہیں, سائنس کا پتہ ہی نہیں, تو پھر ایسا ہی ہوگا. سو a woman is naturally built for personal leadership, naturally built for leadership of influence, naturally built for it. A man is not naturally built for it. He has to adapt and adopt. Okay? You are natural. آپ کو ایک نیچر کی طرف سے ہیلپ ملی ہوئی ہے, اس کو نرچرنگ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے. You have to nurture a man into a leader. اور آپ
بائی نیچر ایک لیڈر ہیں, مگر بس پاکستان کے کلچر نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا کہ نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفیکٹڈ پیس ہیں. سو I have long questions now. I think we will take all of these long questions in the next episode. Okay, Sahil, does hijab hinder the core leadership strength philosophy? Hijab? Oh, the hijab. Okay. Does hijab hinder the leadership strength in philosophy? I mean, how can a woman empower others if she is made to believe that she is scared of other men? Okay. Shaista has asked this question. Shaista, اگر سوال پوچھ لیں کہ حجاب سے لیڈرشپ کا بیسک فلسفہ ہی خراب ہو جاتا ہوگا, کیونکہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ میں آدمیوں سے اتنا ڈرتی ہوں اور آدمیوں کے خلاف میں نے ایک اپنے اوپر کور لگایا ہوا ہے. ارمانو کہ کہاں سے یہ آیا ہے آپ کے پاس یہ فلسفہ کہ عورت حجاب جو ہے وہ آدمیوں کے لیے کرتی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا, میں نے بھی پڑھنا ہے وہ, بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حجاب کا جو آرڈر ہے وہ عورت کو اس کی ہیوملٹی کے لیے کہا ہے, تاکہ وہ اس کاسمیٹک ریس میں نہ آ جائے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ کور ہیوملٹی ایک لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. یہ اب اس وقت کارپوریٹ لیڈرشپ نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے, پھر فیلوشپ, پھر فالوورشپ, پھر نمبر 5 لیڈر جو ڈیپ لیڈرز ہیں, جو پیور لیڈرز ہیں, وہ ہیوملٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. الٹا کیا انہوں نے چکا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے, پھر میں اس کو کوئی رتبے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے, پھر اس کے پھر فیلوشپ ہو, پھر فالوورشپ ہو, پھر ہیوملٹی ہو. لیڈرشپ کی سب سے اونچی اڑان کو ہیوملٹی کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے دین نے بتایا سب سے پہلا قدم ہیوملٹی ہے. آپ عاجز نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری آپ کو نہیں ملے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں, سب سے پہلے آپ ایروگینٹ ہوں گے, اتھارٹی, ٹھیک ہے, پھر فالوورشپ, ٹھیک ہے. سو ہیوملٹی از اے لیڈر. آر یو ٹیلنگ می کہ میرا وقت اوپر چلا گیا, ہو گئے؟ اوکے, آئی ایم سو سوری. سو ہیوملٹی کے لیے سب سے بڑا ٹول آپ کو ملا ہوا ہے حجاب کا, سو دیٹ آپ کسی قسم کی کاسمیٹک انڈسٹری کی کنزیومر نہ رہیں, آپ اپنے پرپس پہ رہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہوا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی نہ پڑی ہو کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. دس از وائی حجاب واز کمنگ ان دا فلاسفی. اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے کہ حجاب کس لیے, تو آپ دیکھ لیں پھر حجاب کے بغیر کتنے ڈسٹریکشنز ہیں ایک خاتون کو اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, صبح 7 بجے اٹھتی ہے وہ بیچاری 9 بجے دفتر میں جانے کے لیے. ایک عام بندہ اسی کا کاؤنٹر پارٹ 8:45 بجے اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتا ہے 9 بجے والے, بیکاز شی از ان دا she has to look like he's a leader. آدمی has to act like he's a leader. تو پھر تو فرق آئے گا ہی نا. So hijab actually is inside the core philosophy of leadership and is for the core of leadership. Okay? So یہ جو ڈوپامین کی گیمز ہے نا, یہ کیمیکل ہے جو پچھلے سیشن میں آپ ضرور نیچے جا کے دیکھیے گا, یہ ڈوپامین ایڈکشن کرتا ہے آپ کو. حجاب آپ کو ڈوپامین سے بچا لیتا ہے, آپ کے برین کو بیلنس میں رکھتا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی سینس آف اچیومنٹ اس طرح نہیں آتی کہ میں لوگ کتنے مجھے دیکھ کے اپریشیٹ کریں کہ ہاں شی از اے گڈ لکنگ گرل. لیڈرشپ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی لکس. وائی ڈز حجاب ہنڈر اٹ؟ اف اینی تھنگ حجاب ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود ہیوملٹی, تو لیڈرشپ تو آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. اوکے, آپ ایک بھی لیڈر بتا دیں جو اصلی لیڈر ہو, جس کو آپ جانتے ہیں, اور وہ اپنی لکس کی وجہ سے مشہور ہو, یا اس کو فکر پڑی ہو کبھی لکس کی. سوچیں ذرا, محمد الجناح یا گاندھی یا مدر ٹریسا یا بلقیس ایدھی, فرحت ہاشمی, آپ جس کے لیے ایگزامپلز ہیئر, جس کو آپ سمجھتے ہیں لیڈر. نیلسن منڈیلا بہت خوبصورت آدمی تھا, مارٹن لوتھر کنگ بہت خوبصورت آدمی تھا, کوئی صحابی کی شکل آپ تک پہنچی ہے, ٹھیک ہے, یا انبیاء میں سے کسی کی شکل آپ تک پہنچی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ لکس کے جو قصیدے پڑھنے ہیں اپنے لیڈرز کے, وہ لیڈرز تو ہیں ہی نہیں. سو حجاب ڈز ناٹ ہنڈر ان اینی وے. اف اینی تھنگ اٹ اسٹرینتھنز دا کور فلاسفی دیٹ کریٹس ہیوملٹی. اوکے, سو دس از Sammy? This is Sammy. I do not know her real name. Is it scientific for men to marry women, more women?
Okay, why does that? This has nothing to do with my subject. Why are men scientifically allowed to marry more women? And is it the monogamy that is helping the Western woman to become okay? Her real question is کہ ایک عورت ایک آدمی سے شادی کر سکتی ہے ویسٹ میں صرف اس لیے بھی اس کو پاور مل رہی ہے. That's a very let me answer your question very candidly. دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہے جو مناگمی پریکٹس کری اور مسلمان عورت ہے. اوکے, امریکہ کی یا کینیڈا یورپ کی کوئی عورت مناگمسٹ نہیں ہے. they're polygamists. ایک عورت کے کافی سارے رشتے رہتے ہیں before she gets married. اوکے, مناگمی مسلمان عورت پریکٹس کر رہی ہے. دے آر polygamist women. اللہ تعالیٰ نے مسلمان آدمی کو کہہ دیا کہ ہی کین پریکٹس polygamy. اوکے, وہاں پہ عورت polygamist ہے, آدمی بھی ہے. سو بائی پریکٹس یورپ از polygamist اینڈ مسلم women از monogamist. سو آپ کا میں کوشچن جو ہے نا اسی طریقے سے واپس آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ الٹا نہیں پوچھ رہی؟ از اٹ ناٹ دا polygamy of the Western woman that you think is liberating her? That's not monogamy. Okay, پاکستان کی اور مسلمان عورت جو ہے وہ monogamist ہے. And it's a matter of grace, which is an attribute of leadership. کہ grace آپ کی intact رہے, اس grace کو practice صرف ایک مسلمان عورت ہی کرتی ہے. Okay, that is against the chastity and grace of the woman that she has multiple partners. This is the grace of a Pakistani and a Muslim woman that she has only one partner of life. Okay, and this is why Muslim society is a monogamistic society for women, and everywhere else you see every woman is a polygamist. Okay, so coming back to the core of your question, is that helping the Western woman to become more powerful? I'm so sorry, the Western woman is by far in any sort of powerful position. Okay, that is a supposition, a grand supposition, an assumption, a grand assumption. You have to really give me a lot of references. I'm going to have a totally big session. I can probably speak for 2-3 hours on this, on how suppressed the Western woman is. And why is she made to dress the way she dresses, and why is she made to think the way she thinks? اگر آپ کو ویمن لبریشن فرنٹ کے تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہو, جو کہ میں نے پڑھی ہے, تو میں اس کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویمن were liberated for a very core reason کہ سنگل فیملی یونٹ جو امریکہ میں تھا اس کو توڑنا ضروری ہو گیا تھا, بیکاز امریکن عورت جو تھی وہ ٹیکس نہیں دے رہی تھی. There's a simple constitution of the women liberation movement. انہوں نے پھر سنگل فیملی کو توڑ کر ملٹیپل فیملیز کیے کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہماری 40 to 60% کے بیچ میں بینڈ تھا اس وقت. ٹھیک ہے, ان دا 1830s جب یہ موومنٹ کی گئی کہ عورت کو آزاد کرو کیونکہ یہ ٹیکس نہیں دیتی. اتنی میجر پاپولیشن ہے عورتوں کی اور وہ ٹیکس نہیں دے رہی کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو یہ ٹیکس دیں گی, یہ کمائی کریں گی تو ان کو ٹیکس بھی ملے گا. دیٹس ہاؤ دا ویمن لبریشن موومنٹ اسٹارٹیڈ. And this is not my words, I'm quoting Rockefeller himself, who started with the pioneer and the father of the Women Liberation Front. So you're telling me that, they're more powerful. I'm so sorry, they're not powerful by any means, in any way, that you can actually scientifically tell me. On the contrary, if anything, they are way more under the influence of the philosophy, which is not theirs, the psychology, which is not in their control. Okay? So, لیڈرشپ کی بیسک ڈیفینیشن بڑی سمپل سی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ لیڈرشپ از. لیڈرشپ از دا سائنس آف کریٹنگ بلیورز آف یور پرپز. تو کیا پرپز ہے مجھے بھی بتائیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ لیڈرز لگ رہی ہیں, یا پھر کوئی ایک لیڈر بتا دیں, میں آپ کو اس کو لیڈرشپ کے اسکیلس کے اوپر میجر کر کے آپ کو رپلائی کر دوں گا. اوکے, میں نے آپ کو جو بھی لیڈرز بتائی ہیں, بلقیس سیدھی اور فاطمہ جناح اور all of those women who are doing hardships in Pakistan, اس وہ ماڈل پہ پوری کرتی ہیں. یہ میری اوپینین نہیں ہے, ون لائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی لیڈرشپ, یا جو آپ کو پسند آئے کوئی ایک چیز لیڈر کی تو لیڈر ہو گیا. لیڈرشپ کا پراپر ایک ماڈل ہے, اس کے کور کے اندر, اس کی باٹم کے اندر مورالٹی ہے, پھر اس کے اوپر ریشنلٹی ہے, پھر سیوک سینس ہے, اور پھر پولیٹیکل سینس ہے. یہ 4 پلرز مل کے لیڈرشپ بناتے ہیں. جس کی مورالٹی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, اور اگر اس کی ہے مگر اس کو ریشنل تھنکنگ نہیں آتی وہ بھی لیڈر نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں, اس کی سیوک سینس نہیں درست, وہ پھر لیڈرشپ میں فالٹ ہو گئے. اور اگر اس کی یہ تینوں چیزیں درست ہیں مگر اس کی پولیٹیکل سینس ویک ہے تو پھر بھی لیڈر نہیں ہو سکتا.
آپ خود میجر کر لیں ان چاروں پلرز کے اوپر. پارلیمنٹ ہاؤس میں کون ہے, آپ کی ڈیفینیشن میں کون ہے, دنیا میں کون لیڈرز گزرے. اوکے, موریلٹی, ریشنلٹی, جس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں, دین سیوکس, اینڈ دین دا پالیٹکس. یہ ہے لیڈرشپ کا بیس ماڈل جو کہ پوری طریقے سے انٹیکٹ ہوتا ہے, اس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا, ریڈ دا بکس, ادروائز آسک اس کوسچنز, ول ٹرین یو آن اٹ. اوکے, فار فری. So there are too many questions I cannot take in this episode. We're going to cut off this episode. On this note, we've talked a little bit of science. We're going to do a pure science session because میں نے وہ والے سارے سوال بچا لیے ہیں جو کہ سائنس کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہوئے ہیں. Of what the scientific study, what is the physiology of the woman, how can she cope with the physiology, and وہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے, جس میں physiological differences and strengths of women, or the way science backs up the womankind to become a great leader. So this is something which is pending from our end. Inshallah we'll do a next session, and then we'll take it on from there. Please keep writing to us. We in my last minute, میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں, اپنی امی کے ساتھ فارمل سیشنز کیا کیجیے, ان سے ڈائلاگ کیا کیجیے, ان سے پوچھیں ایز اے وومن what kind of problems she saw and how she overcame those. ان سے پوچھیں کہ کس کس معاملے کو ڈیل کرنے کے پیچھے کیا کانشیس تھنکنگ کی ہوئی انہوں نے پرورش کے دوران آپ کے ساتھ. اوکے, ایسے نہیں آپ لوگوں ان کو انڈرمائن یا کیجول مت لیں. اوکے, سو and keep writing to us. We are looking, we in source code, we in Pakistan, we in source code for Pakistan are looking for great women and men. And but women, میرا session women کا ہے, we're looking for great women who are willing to unlearn. جو یہ unlearn کرنے کی ہمت رکھتی ہیں, وہ ہم source code کو join کریں. We are asking you, we're begging you, come join our purpose, so that you can help other people unlearn this Pakistani cultural de facto model of leadership, جو کہ آپ کو سپریس کر رہا ہے, جو کہ امریکہ کو صرف فالو کرنا ہے. اس نے یورپ کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو ایز از فوٹو کاپی کر کے اپنے بچوں کو دوائی کے طور پہ دے رہے ہیں. اس کو انلرن کرنے کی ہمت کریں, ہمیں جوائن کریں ہمارے پرپس کو, بیکم پارٹ آف دا مشن, اسپریڈ دا لرننگ, cause the change. Please pray for that child, Zainab's family. Please make sure you are consciously bringing up your children so that they cannot become rapists. That's the only way you can protect Zainabs of the future. جب آپ کے گھر سے ریپسٹ نکلنا بند ہو جائیں گے تب زینبز بچیں گی. اپنی بچیوں کو بچا کے نہیں بچیں گی, کبھی نہ کبھی تو انہوں نے نکلنا ہوگا اپنے گھروں سے. جب آپ اپنے بچوں کو کور فلسفی کے اوپر, پیور لیڈرشپ ماڈل کے اوپر, گریٹ ہیومن بینگز کے طور پہ کانشیسلی پرورش کرائیں گے, تب کہیں جا کے آپ ماں اور باپ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. ورنہ روتے رہیں ساری عمر, اور روز خدا نخواستہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اور جو کہ ہو رہے ہیں. یہ تو ٹی وی پہ آ گیا نا, ورنہ ہر گلی میں ایک نہ ایک واقعہ ایسا ہو رہا ہے جو ٹی وی پہ نہیں آ رہا. یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو اٹھ کے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں. اسکولز میں بھی, کالج میں بھی, دفتر میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس وقت بڑی بڑی نوکریوں پہ لڑکیوں کو ہراس کر رہے ہیں. وہ اخبار میں یا ٹی وی پہ نہیں آتی, وہ ہوتا یہی ہے ان کے ساتھ. بیکاز ہم اپنے آپ کو بس کسی نہ کسی طریقے سے جو چل رہا ہے وہ اپنے گھر میں بھی چلانا ہے, جو امریکہ میں چل رہا ہے وہی میں نے اپنے گھر میں چلانا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ سیریس our company's vision and mission is. If you are that serious, come and join us. If you have a purpose, come and practice us. This is a platform for you all to come and do something big and change the way things are being done. Raise the standards of thinking. Unless you consciously do that, ہم نے کرنا ہے. جب تک اس کاز کو پوری کرتے رہیں گے. We are not an NGO. اپنے پیسے بنانے, ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں گے پیسے بنانے کا بھی, مگر پرپز آپ کا پیسے نہیں ہونا چاہیے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, یاد رکھیے گا. ویمن لیڈرشپ کے تھرو میں بتا رہا ہوں, دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں. اوکے, چونکہ آپ خواتین ہیں. ایک وہ ہے جو کہ پوچھتے کام بتاؤ, میں نے کام کرنا ہے. اور دوسرا ہے وہ بندہ جو پوچھتا ہے پیسے کتنے ملیں گے, پیسے بتاؤ پھر میں کام کروں گا. ویمن لیڈرشپ
उस बंदी ने अचीव करनी है जो काम के लिए आएगी दुनिया में। तो मुझे काम बताएं, पैसे खुद ही आ जाएंगे उसके पास, वो अल्लाह ने जितने लिखने आने ही आने हैं आपके पास। जिस बंदे ने पैसों के लिए काम करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करता है, और लोगों का नौकरी रहता है। उसको पैसे जो है ना वो डिटरमिन करते हैं उसने अगली कौन से शहर में जाना है, कौन सा काम करना है। जिन लोगों ने काम के लिए अपना तहिया किया होता है वो किसी भी किस्म की बेकाऊ माल नहीं होते, ना ही किसी किस्म का और फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करता है। सो बी दैट पर्सन हु वांट्स टू अनलर्न, बी दैट पर्सन हु वांट्स टू लर्न द कोर ऑफ लीडरशिप एंड देन जंप। ओके, वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, वी आर वेटिंग फॉर यू टू जॉइन द मूवमेंट एंड स्प्रेड द वर्ड। ओके, मेरा नाम साहिल अदीम है, मेरी कंपनी का नाम सोर्स कोड है। प्लीज लिखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, कमेंट और शेयर करते रहिए प्लीज। मुझे पता है हम एंटरटेनमेंट नहीं फैला रहे, इसलिए मुश्किल है। हमें पता है कि हम बहुत टेक्निकल बातें करते हैं, इसलिए और भी मुश्किल है। मगर अगर आपने अपने बच्चे बचाने हैं तो लोगों के बच्चे बचाना शुरू कर दें। ये बेसिक फलसफा है। अगर आप लोगों के बच्चे ना बचाए तो आपके बच्चे नहीं बचने वाले। ये बेसिक मकाफात अमल है इस दुनिया में। लोगों को देंगे तब आपको कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला सिर्फ लोगों को देने वाले लोगों को पसंद करता है। ओके, आप मेरी बातों को आगे से आगे शेयर कीजिए और बेशक अपने तौर पे ये सेशंस खुद भी कीजिए, हजारों की तादाद में कीजिए। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का लोगो लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे, वी विल स्प्रेड इट ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म। ओके, अगर आपको अपनी वीडियो बनानी है हमें दीजिए, हम आपको आगे प्रोजेक्ट कर देंगे अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर। बट मेक श्योर यू रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। ओके, साहिल अदीम सेइंग अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगले सेशन में फॉर दिस और मे बी अदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।